मरकज़ी मौजू। नावल का मरकज़ी मौजू इंसानी ज़िंदगी में तसव्वुर और हकीकत के बाहमी ताल्लुक, मिसाली आरज़ूम और ज़मीनी हक़ाइक़ के तसादुम और अदब व हकीकत की सरहदों की धुंधलाहट के गिर्द घूमता है। इस नावल की सबसे बड़ी फ़िक्री जहत यह है कि ये सिर्फ़ एक किरदार की दीवानगी की दास्तान नहीं, बल्कि एक पूरे अहद की तहज़ीबी फ़िक्री और समाजी तब्दीलियों की अलामत है। सर्वांतीस ने करोने वस्ता के ज़वाल पज़ीर दलेराना अज़मत के बुतों और उभरती हुई जदीदियत के बीच मौजूद फ़िक्री और तहज़ीबी खला को निहायत फ़नी चाबुक दस्ती से अपने बयानिए में समो दिया है। नावल में डान की खूती की दीवानगी दरअसल इंसानी ख्वाबों, आरज़ूम और इख़लाक़ी तसव्वुरात की शिकस्त और रेख्त का इस्तिआरा है। ये किरदार अपनी फ़र्ज़ी हकीकत के ज़रिए मुआशरती तज़ादात, इख़लाक़ी ज़वाल और फ़िक्री इंतशार पर सवाल उठाता है। यहाँ सर्वांतीस ने रोमानवी आइडियलिज़्म और अमली हकीकत पसंदी के दरमियान एक ऐसा जदली आती मुकालमा कायम किया है जो मग़रिबी नावल निगारी की तारीख़ में एक मुनफरिद मकाम रखता है। नावल के बयानिए में बार बार अदब और ज़िंदगी, मतन और हकीकत, तख़य्युल और मुशाहदे के माबैन सरहदों को दानिस्ता मदहम कर दिया जाता है। ये फ़नी चालाकी सर्वांतीस के मेटाफ़िक्शन उसलूब की मज़हर है। डान की खूती का मरकज़ी मौजू इस कदर तहदार और कसीर अलमानी है कि इसे सिर्फ मिसाली महब्बत की नाकामी, अक़ली और जज्बाती रवैये की कशमकश या अदबी असनाफ़ की पैरोडी तक महदूद नहीं रख सकते, बल्कि ये नावल एक वजूदी जिदोजहद, अदबी खुद आगही और इंसानी ख्वाबों की इनफरादियत व नाकामी का फ़लसफ़ियाना बयानिया है। सर्वांतीस ने अपने अहद के समाजी, सियासी और अदबी तनाजुर में इस मतन को तश्कील देकर नावल की सिन्फ़ को नई मानवेत और फ़िक्री वसअत अता की है। यही वजह है कि डान की खूती आज भी मुख्तलिफ अदबी नज़रियात, फ़लसफ़ा, इमरानियात और वजूदियत के मुख्तलिफ ज़ावियों से पढ़ा और समझा जा रहा है, और उसका मरकज़ी मौजू हर कारी को अपनी फ़िक्री सतह पर एक नए मुकालमे में दाखिल करता है। नावल के दीगर मौज़ूआत। डान की खूती के मौज़ूआत न सिर्फ अपने अहद के समाजी, अदबी और फ़लसफ़ियाना मुबाहिस का इहाता करते हैं, बल्कि आज के जदीद और माबाद जदीद तनक़ीदी तनाजुर में भी इसकी मानवेत बरकरार है। बुनियादी मौजू मिसालियत पसंदी और अमलियत पसंदी के तसादुम के अलावा भी इसमें बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनका तज़किरा ज़रूरी है। डान की खूती मग़रिबी अदब में शोयलिए यानी दलेराना अज़मत की दास्तानों या बहादुरों की कहानियों पर तमसीली तंज़ की सबसे मुअस्सिर और इब्तिदाई मिसाल के तौर पे जाना जाता है। सर्वांतीस ने इस नावल में करोने वस्ता के राइज शिजात पर मबनी इश्किया क़िस्सों पर निहायत बारीक बीनी, फ़िक्री तंज़ और गहरे अदबी शऊर के साथ तनक़ीद की है। ये तंज़िया उसलूब महज ज़ाहिरी सतह पर हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक गहरे तहज़ीबी, अदबी और फ़िक्री अमल का नतीजा है जो सर्वांतीस के अहद में अदबी रवायत, समाजी अक़दार और इंसानी शऊर में वक़ू पज़ीर होने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करता है। ये दास्तानें दरअसल करोने वस्ता के वो क़िस्से थे जिनमें बहादुरी, इश्क, औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत, मजहबी जंग और इख़लाक़ी अज़मत को मिसाली अंदाज में पेश किया जाता था। इन क़िस्सों में बहादुर नाइट की शख्सियत एक मिसाली किरदार के तौर पर उभरती थी जो अपने अहद की इख़लाक़ी और समाजी क़दरों का मुहाफ़िज़ होता था। मगर सर्वांतीस के ज़माने तक ये अदबी सिन्फ़ फ़रसूदगी, गैर हकीकी अंदाज और मुबालगा आमेज़ किरदार निगारी का शिकार हो चुकी थी। सर्वांतीस ने इसी ज़वाल पज़ीर अदबी रवायत को तंज़ और तमसीली उसलूब के ज़रिए निशाना बनाया। डान की खूती बाज़ाती खुद मिसाली जंगजू का एक तंज़िया रूप है। वो पुरानी दास्तानों से इस कदर मुतासिर है कि अपनी हकीकी ज़िंदगी को भी उन्हीं क़िस्सों के सांचे में ढालने की कोशिश करता है। इसकी तलवारबाज़ी, दुश्मनों से जंग, कमज़ोरों की हिफाजत, ज़ालिमों से टकराव और अपनी ख़याली महबूबा दिलसीनिया दी तो बोसों के लिए कुर्बानियाँ, सब इसी बहादुराना जुनून का नतीजा है। मगर सर्वांतीस हर कदम पर डान की खूती को ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से टकराते हुए दिखाते हैं, जहाँ वो बार बार नाकाम, मुज़हका ख़ेज़ और शिकस्त खुर्दा होता है। ये सारा अमल दरअसल बहादुराना दास्तानों के अदबी सांचे की शिकस्त और रेख्त है। सर्वांतीस ने नावल के बयानिए में अदबी खुद आगाही के ज़रिए भी बार बार इस अदबी सिन्फ़ पर तनक़ीद की है। नावल के आगाज़ में जब पादरी और नाई डान की खूती के कमरे में मौजूद तमाम दास्तानों की किताबों को आग लगा देते हैं, ये सर्वांतीस की तरफ से इन क़िस्सों के ख़िलाफ़ एक अलामती एहतजाज है। ये मंज़र सर्वांतीस के अदबी नज़रिए की अक्कासी करता है कि किस तरह गैर हकीकत पसंदाना और ख़याली अदब इंसानी ज़हन पर मनफ़ी असरात डाल सकता है। मज़ीद ये कि सर्वांतीस ने सिर्फ़ कहानी की सतह पर नहीं, बल्कि ज़बान, अंदाज़े बयान, किरदारों के मुकालमे और वाक़यात की तरतीब में भी क़दीम दास्तानों की नक्काली की है।
سروان 30 کی نثر میں مبالغہ آمیز تشبیہات، غیر فطری خطابت اور مصنوعی جذباتی مناظر کا استعمال دراصل داستانوی اسلوب کی تمسخر آمیز منظر کشی کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر جدید تنقیدی زاویے سے دیکھیں تو ڈان کی خوتی ایک ادبی خود آگاہ بیانیہ ہے، جہاں سروان 30 نہ صرف قدیم داستانوں کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ ادبی اصناف کے اصولوں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ ناول ادبی روایت اور کہانی سنانے کے قائم کردہ اصولوں پر بھی تنقیدی تبصرہ ہے۔ سروان 30 نے اعلیٰ ادب اور عام عوامی داستانوں کے درمیان قائم سرحدوں کو بھی اس تمثیلی طنز کے ذریعے مبہم کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ ناول ادبی شعور کی بیداری، فکری بغاوت اور جمالیاتی نظریے کے زاویے سے عالمی ادب میں ایک انقلابی مقام رکھتا ہے۔ سروان 30 نے اس ناول کے ذریعے محض ایک کہانی سنانے کے بجائے ادب کی ساخت، اصناف اور قاری و مصنف کے تعلق پر ایسے بنیادی سوالات اٹھائے ہیں جو آج بھی جدید تنقیدی مباحث میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ادبی شعور کی بیداری کے تناظر میں ڈان کی خوتی کو مغربی ادب میں پہلا جدید ناول قرار دیا جاتا ہے۔ سروان 30 نے ناول کی صنف کو ایسی خود آگاہی کے درجے تک پہنچایا جہاں متن خود اپنی تخلیقی ماہیت اور ادبی ساخت پر گفتگو کرتا ہے۔ پورے ناول میں بار بار قاری کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ جس کہانی کا مطالعہ کر رہا ہے وہ ایک خیالی متن ہے جس کے کردار اور واقعات ایک تخلیقی حقیقت کا حصہ ہے، نہ کہ حقیقی دنیا کے واقعات۔ سروان 30 نے کہانی کو محض زمانی ترتیب تک محدود نہیں رکھا بلکہ ادبی تخلیق کے عمل کو خود موضوع بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈان کی خوتی کو آج قصہ گوئی کے آرٹ اور ادبی تنقید میں ایک بنیادی متن کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ فکری بغاوت بھی اس ناول کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ سروان 30 نے اپنے عہد کی ادبی، سماجی اور فکری روایتوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس بغاوت کا پہلا اظہار قدیم داستانوں پر تمثیلی طنز کے ذریعے ہوا، جہاں سروان 30 نے اس وقت کے مقبول مگر فرسودہ ادبی اسلوب پر شدید طنز کیا۔ دوسری جانب سروان 30 نے سماجی اقدار، مذہبی دوغلے انداز، طبقاتی تقسیم اور فکری جمود پر بھی شدید تنقیدی حملے کیے۔ ناول کے کردار، خاص طور پر ڈان کی خوتی اور سانچو پانزا، سروان 30 کے فکری سوالات کے نمائندے بن کر سامنے آتے ہیں۔ سروان 30 نے روایتی دانش، علمی غرور اور اخلاقی تصنع کے خلاف ایک ایسی ادبی جنگ چھیڑی جو جدید فکری روایت کی بنیاد بن گئی۔ جمالیاتی نظریے کی سطح پر ڈان کی خوتی سروان 30 کے حقیقت نگاری اور تصوراتی خیالات کے درمیان قائم ایک فنی توازن کی بہترین مثال ہے۔ سروان 30 نے اپنی نثر میں جہاں ایک طرف رومانوی تخیل، علامتوں اور ادبی استعاروں کا استعمال کیا، وہیں دوسری طرف روزمرہ کی زبان، عوامی محاورات، مزاح اور طنز کے ذریعے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بھی بڑی مہارت سے پیش کیا۔ سروان 30 کا جمالیاتی نظریہ محض بیان کی خوبصورتیاں، قصہ گوئی تک محدود نہیں بلکہ اس میں زندگی کے پیچیدہ تضادات، انسانی نفسیات اور سماجی حقیقتوں کا ادبی عکس نمایاں ہے۔ وہ اعلیٰ ادب اور عوامی ثقافت کے درمیان موجود فنی حد بندیوں کو توڑ کر دونوں کو ایک مشترکہ ادبی سرزمین پر لے آتے ہیں۔ سروان 30 کی یہی جمالیاتی وسعت انہیں نشاط الثانیہ کے انسان دوستی پر مبنی ادبی مظاہر میں نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ ڈان کی خوتی کا ایک نمایاں اور گہرا موضوع انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے۔ سروان 30 نے اپنے اس شاہکار میں انسانی ذہن کے تضادات، خواہشات، ناکامیوں، امیدوں اور خوابوں کو نہایت فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈان کی خوتی کی شخصیت بذاتی خود ایک نفسیاتی الجھاؤ کا استعارہ ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہے جو خوابوں میں جیتا ہے، جو حقیقت کی تلخیوں سے فرار حاصل کر کے ایک خیالی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ اس کے اندر یہ شدید خواہش موجود ہے کہ وہ دنیا کو بہتر بنائے، مظلوموں کی مدد کرے، انصاف کا بول بالا کرے اور اپنی خیالی محبوبہ کی عزت کی خاطر ہر خطرہ مول لے۔ مگر اس کی یہ تمام جدوجہد ایک ایسی دنیا میں ہو رہی ہے جو اس کے خیالات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ داخلی کشمکش تب مزید گہری ہو جاتی ہے جب وہ بار بار ناکامی، تضحیک اور ذلت کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈان کی خوتی کی ہمت نہیں ٹوٹتی۔ یہ رویہ انسان کی اس بنیادی نفسیاتی کیفیت کی علامت ہے جو بار بار شکست کھانے کے بعد بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتی۔ انسانی جذبے کی یہ پائیداری، اس کا بار بار خود کو سنبھالنا اور اپنی ہی تعمیر کردہ خوابوں کی دنیا میں دوبارہ لوٹ جانا، ڈان کی خوتی کے کردار میں نفسیاتی گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سانچو پانزا کی نفسیاتی تبدیلی ایک اور زاویہ پیش کرتی ہے۔ ابتدا میں سانچو ایک سادہ لو مادی فوائد کے پیچھے بھاگنے والا عام دیہاتی ہے۔
وہ صرف اپنے ذاتی مفاد، خاص طور پر جزیرے کی حکومت کے لالچ میں ڈان کی خوتی کے ساتھ مہمات پر نکلتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں تدریجی تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنے آقا کے خوابوں، اس کی جدوجہد اور اس کے جذبے سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ سانچو کی شخصیت میں جو دھیرے دھیرے ایک فکری بالیدگی، اخلاقی ادراک اور انسانی ہمدردی کا رنگ پیدا ہوتا ہے، وہ اس ناول کی نفسیاتی گہرائی کو مزید بڑھاتا ہے۔ ڈان کی خوتی اور سانچو کے درمیان مکالمے اور ان کے باہمی تعلق میں جو نفسیاتی رنگ بھرے گئے ہیں، وہ انسانی شعور کی مختلف جہات کو سامنے لاتے ہیں۔ ایک طرف خوابوں میں کھویا ہوا، بلند خیالات میں الجھا ہوا فرد ہے، تو دوسری طرف زمینی حقائق سے بندھا ہوا حقیقت پسند انسان ہے۔ ان دونوں کرداروں کے درمیان کی یہ فکری کشمکش دراصل انسانی ذہن کے دو بنیادی رویوں کی علامت ہے، ایک طرف آرزو اور خواب، دوسری طرف حقیقت اور مصلحت۔ ڈان کی خوتی کی بار بار کی شکستوں کے باوجود اس کا بلند حوصلہ، اس کا اپنے خوابوں کے لیے لڑتے رہنا، اور سانچو کی تدریجی فکری بیداری، یہ سب انسانی نفسیات کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں کہ انسان کبھی مکمل شکست خوردہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی فکر ہمیشہ جامد رہتی ہے۔ ہر انسان کے اندر تبدیلی، احساس اور خود آگاہی کی صلاحیت موجود ہے، جسے وقت، حالات اور تجربات نکھارتے ہیں۔ اس طرح یہ ناول ایک ایسا نفسیاتی مطالعہ بن جاتا ہے جو انسان کی داخلی دنیا، اس کی خواہشات، اس کے خوف، اس کی امیدوں اور اس کے خوابوں کی کہانی سناتا ہے۔ سروانتیس نے اس کہانی کے ذریعے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو اس قدر خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ یہ ناول آج بھی نفسیاتی ادب کے ایک اہم متن کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ زندگی اور آرٹ کے درمیان تعلق بھی ایک نہایت اہم اور قابل غور موضوع ہے۔ سروانتیس نے اپنی اس تخلیق میں نہ صرف ایک قصہ سنایا بلکہ قاری کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ خود متن کے تخلیقی عمل، بیانیے کی ساخت اور داستان گوئی کے اصولوں پر غور کرے۔ یہ ناول اس قدر خود آگاہ ہے کہ اس کا بیانیہ انداز بار بار اپنے وجود اور اپنی حقیقت پر سوال اٹھاتا ہے۔ قاری کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جو دنیا اس کے سامنے موجود ہے وہ محض تخیل اور تحریر کی پیداوار ہے، کوئی مادی یا عینی حقیقت نہیں۔ سروانتیس کا یہ فنی رویہ اس دور کے لیے نہایت منفرد تھا۔ انہوں نے اپنے کرداروں کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ خود بھی اپنی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ کئی مقامات پر ناول نگار خود گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے اور کہانی کے کردار اور قاری دونوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ سب ایک تحریری تشکیل ہے، جس کا مقصد محض تفریح یا نصیحت نہیں بلکہ خود آرٹ کے جوہر اور کہانی کہنے کے عمل کی ماہیت پر بھی سوچ بچار ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے ڈان کی خوتی کو آج کے ادبی تنقیدی دبستانوں میں تحریر کی خود آگاہی کا اولین مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ناول قاری کو حقیقت اور فسانے کے درمیان موجود باریک لکیر پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کرداروں کے مکالمے، واقعات کی تعمیر اور کہانی سنانے کے انداز میں جو فنی شعور جھلکتا ہے، وہ زندگی اور آرٹ کے باہمی تعلق کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف وجودی بحران یعنی انسانی وجود کی منویت کی تلاش بھی اس ناول کی ایک گہری فکری پرت ہے۔ ڈان کی خوتی کا کردار اپنی پوری کہانی کے دوران اپنے وجود کے مقصد کو تلاش کرتا ہے۔ وہ اس بات کا تعین کرنے کی جدوجہد کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مفہوم کیا ہے، اس کا کردار اس دنیا میں کیا ہے، اور وہ کیوں مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ ڈان کی خوتی کا اپنے مقصد کے لیے بار بار میدان میں اترنا، ہر شکست کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا، اور دنیا کی بے رحم حقیقتوں کے باوجود اپنے خوابوں کا تعاقب جاری رکھنا انسانی وجود کی اس ازلی تلاش کی علامت ہے جو زندگی کی معنویت اور مقصدیت کا جواب چاہتی ہے۔ یہ کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی کمزور، الجھا ہوا اور ناکام ہو، لیکن اس کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو اسے بار بار کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر عمل اس کی داخلی کشمکش اور وجودی سوالات کا حصہ ہے۔ ان موضوعات کا سرسری جائزہ لینے پر کہا جا سکتا ہے کہ ناول ڈان کی خوتی نہ صرف سروانتیس کے تخلیقی شعور کا شاکار ہے بلکہ یہ ادبی خود آگہی، فکری آزادی اور جمالیاتی بغاوت کا ایسا بیانیہ ہے جو آج بھی عالمی ادبی تنقید میں اپنی معنویت اور تاثیر کے ساتھ زندہ ہے۔ سروانتیس نے ناول کی صنف کو محض داستان گوئی سے نکال کر فکری مکالمے، وجودی سوالات اور سماجی شعور کی بلند ترین سطح پر لا کھڑا کیا، جو ہر سنجیدہ قاری اور محقق کے لیے ایک مسلسل فکری چیلنج اور تحریکی محرک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔